बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 30 जून है, पीर का दिन है, और एक तरफ अमेरिका और इजराइल बदतरीन शिकस्त के बाद दोबारा से ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अपने नताज हासिल करना चाहते थे, जिनका वो क्लेम कर रहे थे, वो हासिल नहीं कर पाए। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना, जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको खत्म करना, ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी। लेकिन वो जो ट्रंप की जानिब से दावे किए गए थे, वो सिर्फ दावे रहे, और ईरान ने दोबारा से वो उनको चकमा देते हुए अपनी वो एनरिचमेंट जो है उसको दोबारा शुरू कर दिया है। एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, दोबारा अमेरिका और जो इसराइल है वो ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते जो है वो दोबारा से हमला किया जा सकता है, ये सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, और दूसरी तरफ जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए पूरी की पूरी बसात जो है वो बिछाई गई है, और एक बड़ी फहरिस्त जो है जो कि इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। और ट्रंप की जानिब से फॉक्स न्यूज के ऊपर इंटरव्यू देते हुए ये क्लेम किया कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ईरान है, उसके साथ साथ और बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो कि इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। लेकिन वो कंट्रीज कौन कौन से हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उसके साथ साथ इसराइल को तस्लीम करना महंगा पड़ गया है, और जो इस वक्त जुलानी है, शामी सदर जुलानी, उसको जो है वो कत्ल करने की कोशिश की गई है, कातिलाना हमले की, और वो बाल बाल बचा है। कैसे? ये मैंने आपको पहले बताया था कि यही होगा। अवाम का सेंटिमेंट कुछ और है, और ये जिसको एक बड़ा रहनुमा बनाकर, एक यूं कह लें कि निजात दहिंदा बनाकर पेश किया जा रहा था, वो तो अमेरिका का, वो इसराइल का पपेट निकला है। अब यहां पर जो किस तरीके से इसके ऊपर हमला हुआ, कैसे इसको बचाया गया, ये बड़ी अहम स्टोरी है, और इसको बचाने में किसका किरदार था, ये बड़ी अहम तरीन स्टोरी आपके सामने रखनी है। और फिर ईरानी जो न्यूक्लियर साइंसदान है, और फिर जर्नैलों को कत्ल करने वाला, कत्ल जब वो हुए, वो शहीद हुए, वहां पर उनको मरवाने वाला जो मुखबर था वो पकड़ा गया है, उसकी कहानी रिवील हो गई है, और पूरी का पूरा सिनेरियो कैसे उसने गेम डाली ईरान की जानिब से, उसके ऊपर जो है वो पाबंदियां आयद करते हुए अपनी वारदात जो है वो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी के साथ उसके ऊपर हमलावर हुए। और यहां पर जो अमरीकी जर्नैल है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर तहलका खेज इंकशाफात किए गए कि ये जो शख्स था जिसने मुखबरी करवाई है, और ये जो यूं कह लें कि उनका की प्लेयर है अमेरिका का, उसकी जानिब से ये बताया गया, ईरान तक ये खबर जो है वो पहुंची उसके थ्रू, कि कैसे ये सारी की सारी बसात जो है वो बचाई गई, और ट्रंप का जो झूठ है वो भी पकड़ा गया। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त ईरान की स्ट्राइक ने इसराइल की डीजल सप्लाई का 60% जो है वो बंद कर दिया है, और हैफा की जो तेल तनसीबात को ईरानी मिसाइल हमले से भारी नुकसान पहुंचने के बाद सितंबर तक काम जो है वो बंद करने पर मजबूर कर दिया गया है, जो इसराइल के ईंधन के बुनियादी ढांचे के लिए एक अहम धचका भी है। लेकिन इस हमले ने इसराइल की डीजल की जो 60% पैदावार है उसको गैर फाल कर दिया, जिससे मुल्क भर के अंदर जो ईंधन है और गैस की किल्लत है वो हो गई है। और अमेरिका ने अब ईरानी आला हुकाम की निजी बातचीत को रोक दिया है, और जिस पर इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि किस तरह ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर अमरीकी हमले ईरान की तवक्को से कम जो है वो तबाहकुन थे, और उन्होंने वो उससे अपने आप को बचा लिया। लेकिन इसराइल अगले हफ्ते के अंदर ईरान पर एक और फौजी हमला करने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इब्राहिम मोतगी हैं, जो कि माहिर और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की प्रोफेसर हैं। अमेरिका और इसराइल के हवाले से उन्होंने बताया, ये इसराइली हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल दोबारा मुनज़्ज़म होने और जो पूरी की पूरी अपनी सरदारी कायम करने के लिए जंगबंदी के ख्वाहां तो थे, लेकिन अब सबसे पहले वो हैरत अंगेज कार्रवाइयां करेंगे, हैरत अंगेज तौर पर चीजें होंगी, और दूसरे मरहले में तबाहकुन कार्रवाइयां जो है वो शुरू होंगी, और एक बहुत बड़ा हमला जो है वो अगले हफ्ते पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ तरतीब दिया गया है। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ होने वाली जंग के बाद कुछ ममालिक के हवाले से उसने बताया कि हमें इत्तला दी गई है कि वो अब्राहम एकॉर्ड के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। अब ये जो अब्राहम एकॉर्ड है ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली यूं समझ लीजिए कि तमाम तर मज़हब, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, सब इब्राहिमी जो दीन इब्राहिमी है
اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ابراہم ایکارڈ کے اندر شامل ہو جائیں اور اسرائیل کی جو پوری کی پوری جو خدا کے چنندہ لوگ ہیں ان کی سرداری جو ہے اس کو قبول کر لیں۔ اور اس میں جو مالک شامل ہونے جا رہے ہیں، پہلے تو سب سے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جو جولانی ہے اس کے حوالے سے فاکس نیوز کے اوپر جب انٹرویو یہ ٹرمپ دے رہا تھا، اس پہ ایرانی وہ جو اینکر تھی، اس نے سوال کیا کہ کیا جولانی جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ اس نے کہا بالکل وہ کرنے جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اوپر پابندیاں اٹھیں گی، اگر نہیں وہ کرے گا تو پابندیاں نہیں اٹھیں گی۔ لیکن یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز، جب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، ایک طرف تو اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور پر وہ یہی چاہتا تھا دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک مکمل طور پر اپنا تسلط، اور وہاں سے اس نے لبنان کو بھی اپنے تسلط میں لیا۔ اس کے بعد شام کے اندر شام کی فتح جو ہے وہ سب سے بڑی اس کی فتح ہے، کیونکہ شام کے اندر وہ جولانی کو اپنا جو ہے وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ اپنا تسلط بنانے کے بجائے اپنا پپٹ کو بٹھا دیا جائے اور ہمارا کنٹرول یہاں پر ہو۔ تو جب یہ خبریں سامنے آئیں تو درہ کے علاقے پر کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور اب جب درہ کے علاقے میں ہی شامی صدر جولانی جو ہے وہ پہنچا اور وہاں پر اس کے اوپر قاتلانہ حملے کے حوالے سے خبریں رپورٹ ہوئیں کہ کس طریقے سے ایک پوری کی پوری پلاننگ جو ترتیب دی گئی تھی، اور وہاں پر اس کے اوپر حملہ ہونے جا رہا تھا کہ جو ٹرکش انٹیلیجنس اور پھر جو وہاں پر ان کی مقامی انٹیلیجنس ہے، ان نے کارروائی کرتے ہوئے اس کو پکڑا اور اس سے بال بال یہ قاتلانہ حملے میں بچ گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہ ایک تو تمام تر صدور اور تمام تر حکمران جو ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ صرف یہاں تک نہیں ہوگا، جو بھی اس کے اندر ملوث ہوگا عوام کا سینٹیمنٹ یہی ہے۔ تو یہ خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی اس میں جو کون سے ممالک ہیں، ایک تو لبنان جو ہے وہ تسلیم کرنے جا رہا ہے، شام تسلیم کرنے جا رہا ہے، پھر سعودی عربیہ کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے عمان یہ تسلیم کرنے جا رہا ہے، پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، سعودی عربیہ بھی یہ بات جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہا کہ یہ کلیم جو کیا جا رہا ہے یہ سچ ہے، لیکن بیک اینڈ پہ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو وہ آگے اس طرح سے باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور اب پاکستان ہو یا سعودی عربیہ ہو، جو عوام کا سینٹیمنٹ ہے، ایک طرف فلسطین کا معاملہ ہے اور 60,000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن گئے، تو آپ کے لیے یہ پاسبل ہوگا نہیں۔ اگر آپ کریں گے تو آپ یقینی طور پر وہی جو شامی صدر جولانی ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اسی طرح سے یہ عوام جو ہے وہ اسی طرح سے بھڑکے گی۔ لیکن یہاں پر دوسری جانب ایرانی آیت اللہ مکارم شرازی جو ہیں، انہوں نے ٹرمپ اور نتن یاہو کو اللہ کا دشمن قرار دے دیا ہے، اور باقاعدہ طور پر ان کے جان کے حوالے سے باقاعدہ فتویٰ جاری کر دیا، قتل کو لے کر ایک فتویٰ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ لیکن ابھی ایران کی جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ علی خامنائی، انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے جو واقعہ پیش آیا اس کی وضاحت میں غیر معمولی مبالغہ آرائی کی، جو ان کے لیے ضروری بن چکا تھا۔ جو کوئی بھی ان کی باتیں سنتا ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ ان الفاظ کے پیچھے ایک اور سچائی چھپی ہوئی ہے۔ وہ عملاً کچھ نہیں کر سکے، اس لیے اصل حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایرانی جرنیلوں کے حوالے سے جو بھانڈا پھوٹا ہے، جو وہ ایرانی جرنیل اور پھر جو ایرانی نیوکلیر سائنسدانوں کو کیسے مروایا گیا ہے، وہ جو مخبر تھا وہ پکڑا گیا، اور اس کا بھانڈا پھوڑا ہے امریکی جرنیل کی جانب سے۔ امریکی جو یوں کہہ لیں کہ کاپس کمانڈر اور ویپنز کو لے کر یونان کی جانب سے جو اوپر چیک اینڈ بیلنس کے لیے تعینات کیا گیا تھا، اسکاٹ فیٹر، اور یہ کیونکہ یہ وہی تھا جب صدام حسین کا مشن، اس کو پکڑنے کا مشن اس کو سونپا گیا تھا، اور عراق کے اندر جو میس جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی ایٹمی ہتھیاروں کو لے کر، اور اس کی تحقیقات میں جب اس کو پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ اس وقت سے امریکہ کے اور اسرائیل کے خلاف کھل کر بولتا ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ یہ بیسیکلی گیم ہوئی کیا ہے، ایران کے جو نیوکلیر سائنسدان ہے وہ کیسے ہٹ ہوئے ہیں۔ اس نے بتایا کہ بیسیکلی جو رافیل گروسی ہے، IAEA جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ہے اس کا سربراہ ہے، اس کی جانب سے یہ ساری کی ساری واردات ڈالی گئی ہے، کیونکہ وہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے جاتا تھا، وہ وہاں پر نیوکلیر سائنسدانوں سے ملتا تھا اور تمام تر ڈیٹیلز وہ پوائنٹ نوٹ کرتا تھا، نہیں آپ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور وہ رپورٹ ان کو تو اوکے کی کال دیتا تھا، اور وہاں سے جب اسرائیل جاتا تھا ان کو بتاتا تھا یہ سائنسدان ہے اور یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے اور یہ معاملہ ہے۔ اور پھر حالانکہ یہ رپورٹ میں انٹرنیشنلی اس نے چھاپا بھی کہ وہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا، وہ سیف ہے، لیکن اس کے بعد اچانک سے 1 مہینہ پہلے اس نے جب یہ کہا کہ وہ ہونے جا رہا ہے اور وہ ود ان منتھ جو ہے وہ بنا لے گا،
اب اسرائیل کی جانب سے اور پھر وہ ریکی انہوں نے کی ہوئی تھی، اب وہ ساری کی ساری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا، اور حملہ کر کے جو نیوکلیئر سائنسدان تھے تقریباً 6 سے 8 سائنسدان ان کے وہ جو ہے وہ مار دیے گئے۔ اب یہاں پر ایران کی جانب سے اس کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پابندی عائد کرنے کے بعد اس کا ملک کے اندر داخلہ جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا۔ IAEA کے ساتھ جو وہ معاہدہ تھا، بیسیکلی NPT کے اندر جو رہتے ہوئے نان پروفیلیشن جو ٹویٹی ہے وہ سائن کیا گیا تھا کہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے، اب وہ بھی اس سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے مشکل بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن اب اس کی جانب سے ایک اور جو شوشہ چھوڑا گیا ہے، جس کو لے کر باقاعدہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل دوبارہ سے ایران کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ جس طرح سے حملہ کر کے بڑے خوش ہو رہے ہیں، یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بالکل محفوظ ہے، اور جس طرح سے آپ نے بنکر بسٹر بم گرائے، آپ اس سے بھی بڑے بم جو ہے وہ آپ وہاں پر حملہ کر لیں، وہ اتنا گہرا ہے کہ 1000 گنا آپ تگڑا حملہ کریں، اس کے باوجود وہ نیچے اتنا گہرا ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ ہٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو امریکہ کے لیے بھی ایک تضحیک کا باعث بنا، کیونکہ امریکن انٹیلیجنس کی جانب سے بھی ایک خبر جو ہے وہ لیک کر دی گئی کہ وہ ہٹ نہیں کر پائے، تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کا جھوٹ یہاں پر بے نقاب ہوا۔ اب یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ ان کے لیے ایک تضحیک کا باعث ہے، اسی وجہ سے اس کی جانب سے کہا گیا کہ جو IAEA کا چیف ہے رافیل گروسی، اس نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنی فوجیں وہاں پر اتاریں، فوجیں اتارنے کے بعد اب نیچے تک جائیں اور وہاں پر جا کر اس کو ہٹ کریں، وہاں پر ختم کریں اور پھر واپس آئیں، کیونکہ اگر وہاں پر ہٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فل فور وہاں سے جتنی بڑی ریڈیشن ہوگی، بڑی ہلاکتیں ہوں گی، وہ وہاں سے بچ کر نکلنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہوگا، اور ریڈیشن اگر نکلتی ہیں تو ایران کے اندر بہت بڑی تباہی بھی ہوگی، اور پھر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ بیماریاں بھی پھیلیں گی۔ لیکن جب اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر ڈو اور ڈائی والی سچویشن میں ایران آ جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ کیسے اپنے آپ کو سروائیول میں لے کر جا سکتا ہے۔ تو اب ایران کی جانب سے جو پوری کی پوری پلاننگ ترتیب دیتے ہوئے وہ اپنا ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ چھوڑ دے گا، میزائل سارا کچھ داغ دے گا، تو یہ ایک پورے کے پورے مشرق وسطیٰ کے اندر بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر یہ حملہ ہوتا ہے اور یہ جنگ چھڑتی ہے تو یہ یقین مانے پہلی جنگ سے بھی خطرناک اور پورے مڈل ایسٹ کے لیے بہت تباہ کن ہونے جا رہی ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔